अस्सलाम वालेकुम। रॉन न्यूज़ में रौनक रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ सफिया लियाकत। आपका और हमारा साथ रोज़ाना शाम 6 से 8 बजे तक रहता है और हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में हमने कुकिंग आपके लिए रखी हुई है कि हम ज़ाहिर बात है रोज़ा हमने रखा होता है, रफ्तार हमने करना होता है, रफ्तार हम अपना स्पेशल बनाते हैं। तो अराउंड द वर्ल्ड जो अच्छी क्विक हेल्दी रेसिपीज़ हैं जो ग़िज़ाई से भरपूर हों, ख़वातीन ने दिन भर इबादत करनी होती है तो कम वक्त में किचन में जाएँ और अपनी इफ्तारी बना के ले आएँ और दस्तरखान की रौनक बढ़ाएँ। तो 6 बजे से 7 बजे तक हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप तक पहुंचाते हैं और इसके अलावा शाम 7 बजे से 8 बजे तक हम बात करते हैं अपने मज़हब के हवाले से कि हमने जो इबादत करनी होती हैं, हमने जो रोज़ा रखा है उसको मेंटेन कैसे करें, इसके अलावा बुराइयों से किस तरह से इज्तनाब करें और अच्छाइयाँ किस तरह अपनाएं और रोज़े के अलावा अपनी इबादत को कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुज़ूर इस तरह से समझें कि वो ज़रूर कबूल होंगी। क्योंकि जब हमारी सोसाइटी में छोटी छोटी सोशल इवल्स जो हैं वो इतनी आम हो चुके हैं कि हमें कोई बुराई नहीं लगती, हमें कोई छोटे से छोटा झूठ बोलना बुरा ही नहीं लगता और हम ये सोचते नहीं कि ये झूठ बोलेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा, या हम किसी के साथ ऐसा मजाक कर देते हैं जो झूठ ही के ज़ुमरे में आता है, या किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं या किसी को ईज़ा पहुँचाते हैं। और ये तमाम चीज़ें अगर हम खुद को रोकेंगे, क्योंकि खुद को रोकने का ही नाम है रोज़ा कि हमने तमाम बुरी चीज़ों से बचना होता है हत्तुल इम्कान और अच्छी चीज़ें करनी होती हैं। पहला अशरा चल रहा है और इसकी खुसूसी दुआएं भी हम कर रहे हैं और अपने रमज़ान को स्पेशल बना रहे हैं और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि जो रोज़ा है हमें मुसावात का दर्स देता है कि हमने इक्वालिटी को लेकर चलना है। क्योंकि अगर मैंने रोज़ा रखा है तो ये रोज़ा किसी अमीर और गरीब के फ़र्क किए बगैर सभी ने रखा होता है। तो रोज़े की इम्पोर्टेंस पर भी हम बात करते हैं, इबादत की बात करते हैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप के हवाले से हम आपके लिए लेकर आते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि हमारे साथ जो हमारे शेफ़ साहिबान हैं वो अवारी और बीच लग्जरी होटल से हमारे पास आ रहे हैं। और इस बार मैं आपको बता देती हूँ कि एक अवारी होटल ने आप सब लोगों के लिए ये रखी है, एक आप इसे कह लें कि एक दावत है इफ्तार की। और वो कैसे आप अवेल कर सकते हैं, आपने हमें एक सवाल का जवाब देना है। सवाल भी बता देती हूँ आपको कि पाकिस्तान की मशहूर मछली कौन सी है। आप 2 मछलियों के नाम बताएं और जितने कॉलर्स जो हैं मैं ये भी बता देती हूँ कि बाय कॉलिंग एट 0800 14455 यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस शो और आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और उसमें फिर आपको मिलेगा एक वाउचर, जिसमें एक वाउचर पर 2 लोग अवारी होटल में जाके अफ्तार भी कर सकते हैं। तो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे हम अपने शेफ़ के साथ जो हमें आज की रेसिपी भी बताएंगे और कितनी जल्दी बन जाएगी ये भी बताएंगे। तो कहीं नहीं जाइएगा, कीप वाचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शेफ़ रिजवान खान। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, आज जो हम अपने शेफ़ से रेसिपी बनवाने जा रहे हैं उसका इंतखाब हमने किस खित्ते से किया है ये जानेंगे आप अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। रिजवान, आप हमें ये बताइएगा कि हमने किस डिश का इंतखाब किया है और किस खित्ते से? आज हमने जो फिश का इंतखाब किया है वो है कराची से ही और मीठे पानी की मछली है सिंध की अपनी। वाओ। तो ये फिश हम बनाएंगे तवा फिश फ्राइड। फाइन। तो हम ये बनाएंगे, इसकी रेसिपी हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले हमें बताते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में है चॉप गार्लिक है, चॉप जिंजर है, क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी है, लाल मिर्च है, लेमन जूस है हमारे पास, नमक है और गरम मसाला है। तो आइए फिर बाकायदा आगाज़ करते हैं कि हम कैसे अपनी इस रेसिपी को बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे शेफ? सबसे पहले हम जिंजर और गार्लिक पेस्ट डालेंगे 1-1 टीस्पून। फिर उसके बाद रेड चिल्ली पाउडर, ये भी 1 टीस्पून। ये हम इसकी मैरिनेशन का स्टफ बना रहे हैं। जी हाँ। और ये है धनिया पाउडर, ये हम 1/2 टीस्पून। ये है हल्दी पाउडर, ये कलर के लिए बस हल्का सा। और ये है ज़ीरा पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून। गरम मसाला, ये भी 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे नमक हस्बे जायका। उसके बाद हम डालेंगे इस पर लेमन जूस। यानी सब कुछ होममेड और हैंडमेड। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम
पैकेट वाला मसाला खरीद के और उससे मैरिनेशन कर रहे हैं, नहीं, और इसमें आप सीखिए कौन से इंग्रेडिएंट्स शेफ डाल रहे हैं। और इसमें हम ऑयल इतना डालेंगे ताकि मसाला डीप हो जाए इसमें। ओके, ये हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा शेफ, फ़िश बहुत ही अक़साम ऐसी होती हैं मछली की कि उनकी हीक नहीं जाती, उनकी स्मेल नहीं जाती, उससे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एक टिप दे दें, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन को ये शिकवा होता है कि मछली इसलिए नहीं खाती कि उसमें से हीक आ रही है। उसकी हीक इस तरीके से जाएगी कि आप इसके अंदर विनीगर के अंदर डाल के इसको 5 मिनट के लिए रख दें, नमक और विनीगर। यानी नमक और विनेगर को अगर एक साथ मिलाएंगे तो मछली में जो स्मेल होती है वो नहीं आएगी। हमारा जो मसाला है वो तकरीबन तैयार है। इसका अगला मरहला हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं आपके साथ समिया लियाकत। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शेफ़ रिजवान खान। आज जिस डिश का इंतखाब हमने किया है वो हमने पाकिस्तान से किया है, पाकिस्तान के शहर कराची से। आज हम बना रहे हैं तवा फ्राइड फिश। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने आपको बता दिए थे। शेफ़ के पास जाने से पहले मैं रिपीट कर दूँ कि आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं बाय कॉलिंग अस एट 0800 14455। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा था प्रोग्राम के आगाज़ में भी, दोबारा बता देती हूँ कि पाकिस्तान की 2 मशहूर मछलियों के नाम बताएं और उसमें फिर इनाम के तौर पर आपको दिया जाएगा एक वाउचर अवारी होटल का, कि वहां पर आप जाकर एक पास पर 2 लोग बहुत अच्छी अफ्तार बुफे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रेसिपी पे हम अब चलते हैं शेफ रिजवान खान की तरफ। जी शेफ रिजवान खान, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी था मैरिनेशन के लिए। अब क्या हमने करना है? अब ये 5 मिनट तक हमने इसको रख दिया। मसाला तकरीबन आधा घंटे तक भी रख लो तो कोई हर्ज नहीं है। अभी हम हल्का सा ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल डालने के बाद और ये मैरिनेट हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये इंशाल्लाह 5 मिनट में ये डिश हमारी तैयार हो जाएगी। हमारा इंग्रेडिएंट कार्ड स्क्रीन पर चल रहा है, आप नोट भी कर सकते हैं और कुछ मिस हो जाए तो हमारे सोशल नेटवर्क पर आप देख भी सकते हैं। ये बहुत आसान है, इसके लिए बहुत कुछ मुश्किल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। घर का तवा इस्तेमाल होगा, घर का कुकिंग ऑयल और मसाला जात भी घर ही के। आपको डब्बे के मसाले खरीदने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। और जो मैरिनेशन जो ख़वातीन कहती हैं कि इसमें से हीक आ रही है, लहसुन का, विनेगर का और नमक का इस्तेमाल करें तो जो मछली की हीक है वो भी चली जाती है। और एक चीज़ और, कुछ लोग होते हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, तो उनके बारे में डॉक्टर जी कहते हैं कि उनको बगैर नमक के मछली दी जाए। उसको पकाने का तरीका बहुत आसान है कि आप उसको पहले हल्का सा बॉयल करें, फिर बहुत कम मसाला जात में पका के बहुत अच्छा से सर्व भी कर सकते हैं और स्टीम भी उसको आप कर सकते हैं। तो मुझे आप ये बता दें शेफ रिजवान खान कि इसको कितने वक्त में हम पका सकते हैं? इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। वेरी नाइस। और इसकी खासियत क्या है और आपने इसी का क्यों इंतखाब किया? मछली तो बहुत सी किस्म की होती है। हाँ, मछली बहुत से किस्म की होती है क्योंकि हम यहाँ कराची में रहते हैं कि मीठे पानी का ताल्लुक तो हमारे से बहुत कम होती है क्योंकि खारे पानी की मछली हमारे को नमकीन ही मिलती है। तो हमने इंतखाब किया कि ये जो मसाला जात जो हम इसमें बना रहे हैं ये खारे पानी की मछली में मैं बनाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने यूज़ किया मीठे पानी की मछली। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है? मुझे कभी समझ नहीं आई कि मीठे पानी की मछली या खारे पानी की मछली। मुझे जो पसंद है वो खारे पानी की मछली पसंद है क्योंकि वो नमकीन होती है। और मीठे पानी की मछली वो लोग यूज़ करते हैं जो समंदर में कहते हैं कि हीक आती है, फलां आती है, वो तो नहीं। ये मीठे पानी की मछली जो है ना, मीठे पानी की मछली वो लोग पसंद करते हैं जिनको अच्छी लगती है, और हमें खारे पानी की मछली अच्छी लगती है, मीठे पानी की मछली अच्छी नहीं लगती। और आपको पता है ये हम जैसे कि हमने कहा कि वो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस और उनको लगता है बहुत ज़्यादा ऑयली हमारे अंदर चीज़ें नहीं जानी चाहिए, थोड़ा बहुत घी तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हाई प्रोटीन डाइट भी आप लोगों के सामने रखें। और जो एक एसेंस है रोज़े का कि हमने एतदाल में खाना है, अच्छा खाना है और बहुत ज़्यादा इसराफ नहीं करना, अल्लाह की नेमत से कुछ ज़्यादा हमने ज़ाया नहीं करनी। तो हम बहुत लिमिटेड अच्छा हाई क्वालिटी फूड और होटल का फूड आप तक ला रहे हैं। जो लोग रेस्टोरेंट्स में जाके बहुत महंगा खाते हैं वो हम आपको बना रहे हैं। हमारे साथ एक कॉल है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं समिया बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आज जो हमने सवाल रखे हैं अपने व्यूअर्स के सामने कि 2 हमें पाकिस्तान की मछलियों के नाम बताएं, तो आप बताइए, उसके बाद वाउचर आपका हो सकता है अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक हुआ तो। अच्छा, एक तो पापलेट है और एक सुरमई है। बहुत शुक्रिया, आप हमें कॉल कर रही थी। एक फिश का नाम बताया है, एक पॉम्फ्रेट
और एक सुरमई मछली, और इसकी अनाउंसमेंट भी हम आपको कर दें कि वाउचर आपको मिला है कि नहीं। तो मेरा ख्याल है हमारी डिश तकरीबन रेडी है। जब ये डिश रेडी हो जाए तो आप बहुत अच्छे से प्लेट में सर्व कर दें। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। शेफ रिजवान, अगर आप फिश रेडी कर चुके हैं तो ये हमारा से प्लेट में हमारे देखने वालों को दिखा भी दें। थैंक यू सो मच शेफ रिजवान खान हमारे साथ मौजूद थे, इनका बहुत शुक्रिया। आज के हमारे कुकिंग सेगमेंट से वक्त इतना ही। हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम हाजिर होंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सब्र। तो कैसे करना है और क्या इसकी अहमियत है ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रौनक रमज़ान और मैं हूं आपके साथ समिया लियाकत। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है सब्र करना। कि सब्र के मायने हैं खुशी, मुसीबत, गम और परेशानी में ख़ुद को काबू में रखना और खिलाफ शरीयत कुछ ना करना। यानी अगर हम ख़ुद को अल्लाह सुब्हान व तआला और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों के मुताबिक ढाल लें और उनके बताए हुए रास्तों पर ही हम चलें तो हम ख़ुद को काबू रख सकते हैं। हमने सिर्फ देखिए सब्र का नाम सिर्फ बर्दाश्त करना ही नहीं होता। सब्र ये भी है कि आप अपने इरादे की पुख्तगी को ज़ाहिर करें कि जो काम आप आसानी से कर सकते हैं उसमें आपको लज्जत मिल रही है, लेकिन आप अपने आप को रोकेंगे सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए। कुरान करीम में है कि सब्र करो, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ है। और बेहतरीन सब्र तो ये है कि मुसीबत में अगर कोई शख्स मुब्तला है तो उसके चेहरे से, उसके एक्सप्रेशन से ये लगे नहीं कि वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि सब्र की तौफीक भी हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही देते हैं। कुरान करीम में है कि तुम चाह भी नहीं सकते कि अगर मैं ना चाहूँ, यानी हर तौफीक हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। और अगर हम नेक काम करेंगे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, ख़ुद को गुनाहों से महफूज रखेंगे तो ही हमें तौफीक हासिल होगी। और जब हम दुआएं कर रहे होते हैं तो हमें ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौफीक हासिल करने की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें नेक काम की तौफीक देना और अपने रास्ते पर चलने की तौफीक देना है। सूरह बकरा में है कि ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद लो, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ है। मैं एक वाक़या आपसे बयान करती हूँ। मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में थे एंड ही वाज़न्ट फाइन। हम गए वहाँ पे, ही वाज़ वेरी क्रिटिकल। उनको वहाँ पे 2-4 दिन रहना पड़ा, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। अब मैं क्या देखती हूँ कि हम ICU वार्ड में थे, बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स वहाँ पे। मेरे आंखों के सामने एक बच्चा आया, उसकी उम्र 16-17 साल थी, बहुत बीमार रहा और उसके शायद गुर्दे फेल हो गए थे। वो हमारे देखते ही, यानी जितने दिन मेरे वालिद वहाँ क़याम पसीर रहे, मैंने देखा कि उसका इलाज चल रहा है, बट इवेंचुअली दैट गाय पास्ड अवे, उसकी डेथ हो गई। अब बजाय इसके कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग बड़ा कोहराम मच जाएगा, क्योंकि वो लोग देहात के थे और मुझे ये था कि शायद अभी चीखना पुकारना शुरू कर देंगे। उसकी वालिदा आई, उसका वालिद आया, उसका भाई आया, रो रहे थे, गम से निढाल ज़रूर थे, लेकिन आहो बका उन्होंने कोई नहीं की। और मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि नॉर्मली हम किसी की खुदा न खास्ता मैयत को देखें तो बहुत आहो बका होती है। जो चीज़ मैं आज तक नहीं भूली, ये मैं 2017 का वाक़या आपको बयान कर रही हूँ, जो चीज़ मैं आज तक नहीं भूली, उस औरत के मुंह से दूसरा जुमला ये निकला, पहले तो अपने बेटे के बारे में कि मेरा बेटा चला गया, और दूसरा जुमला फ़ौरन दूसरा जुमला, अल्लाह तेरा शुक्र है। अब मैं अमेज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। उस दिन से आज तक ये बात मेरे दिल दिमाग पे नक्श हो गई कि इतनी बड़ी तकलीफ़ है, किसी का बेटा चला जाना। और माँ बहुत प्यार करती है, यकीन कीजिए अपने बच्चों से, उसका बेटा चला गया और इस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। तो आज का हमारा टॉपिक सब्र ही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, इस पर हम बात करेंगे। देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी, रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अफ्तारी कर ली होगी, खुसूसी दुआएं भी कर ली होंगी। देखिए, जब हम दस्तरखान पे बैठे होते हैं ना, तो ये वक्त कहा जाता है इसके बारे में कबूलियत का वक्त होता है। तो जो आपकी दुआएं हों ज़रूर मांगा कीजिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो नेमतें हैं उनकी शुक्रगुजारी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जिन नेमतों से अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है, बहुत से लोग उन नेमतों की ख्वाहिश करते हैं और बहुत से लोग उन नेमतों की दुआ करते हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है सब्र, कि सब्र
کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور یہ اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو۔ پھر ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں ہی یہ آیت ہے، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ تو صبر کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور سب سے پہلے تو صبر کی تعریف ہے کیا، یہ ہم جانیں گے اپنے معزز علماء کرام سے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب اور ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، آپ دونوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ثروت آپ گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گی کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں کتنی اہمیت ہے صبر کی، کیونکہ بارہا قرآن پاک میں صبر کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کو آج ماہ رمضان المبارک میں 5واں روزے کو افطار کرنے کا بہت بہت مبارکباد قبول ہو، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے اس ماہ مبارک کو برکتوں، رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ قرار دے دے، آمین ثم آمین۔ اور پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی پروردگار عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی میں اور آپ ہم کتنے ہی بڑے بڑے اعمال کر لیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں نہیں معلوم کہ خدا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ ہم نمازیں پڑھ لیں، ہم روزے رکھ لیں، ہم نہ جانے کیا کچھ کر لیں، لیکن صرف ایک صبر وہ ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کا ساتھ مل گیا تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں پیش آئے گی۔ اور صبر ایوان سلاطین میں کہاں ملتا ہے، صبر کا پھول سر نوکے سے نہ کھلتا ہے۔ اور جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو آقائے دو جہاں والی کون و مقام، تاجدار انبیاء و مرسلین، ختم انبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہم سب کے لیے صبر کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس اعلان نبوت سے قبل، جبکہ کفار مکہ مشرکین مکہ سے صادق اور امین کا لقب ٹائٹل حاصل کر رہے تھے، مگر جب اعلان رسالت کر دیا تو وہی وہ جو کل تک صادق اور امین کہا کرتے تھے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے، درپے آزار ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا، اتنا صبر کیا یہاں تک کہ آپ کو شعبہ ابو طالب میں محصور کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ہجرت ہوئی، مکے سے ہجرت ہوئی، مدینہ یثرب تشریف لے گئے، اور اس کے بعد ایک نئی اسلامی اسٹیٹ بنی، اس کا نام مدینہ منورہ قرار پایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے وہ عظیم ترین انسان ہے کہ جب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تھے وہ تو تر تر کانپ رہے تھے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا ہمارے ساتھ، سلوک ہوگا ہمارے ساتھ، صحبتیں بہت ڈھائی تھیں، کیونکہ ان کو تو سب یاد تھا نا، جو ظالم ہوتا ہے اس کو تو سب یاد ہوتا ہے ہم نے کیا کیا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین رسول تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے بیٹھ جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جو صحن خانہ کعبہ میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو کائنات کا یہ پہلا اور آخری انقلاب ایسا ہے کہ جس میں انقلاب کا جو داعی ہے وہ امن کا سفید پرچم لہراتا ہوا داخل خانہ کعبہ ہوا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کائنات کے اتنے بڑے صابر نظر آ رہے ہیں کہ جن کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نواسے حسین ابن علی جو کہ مقتل کربلا میں آئے اور صبر کی اعلیٰ و عرفہ ترین عظیم ترین مثالیں قائم کر دی، اور وہ عظیم ترین مثالیں کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے اور شاید کبھی مل بھی نہیں سکتی۔ مفتی نور رحمانی صاحب، ایمان میں صبر کا مقام ہے کیا؟ اور قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ہے صبر جمیل کا ذکر ہے، بس صبر کرنا ہی اچھا ہے، تو یہ صبر جمیل کیا ہے اور ایمان میں ہمارے صبر کا مقام کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصبر ضیاء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو ناظرین آپ یہ سمجھیں کہ صبر کہتے کسے ہیں۔ صبر کا معنی ہے حبس النفس، نفس کو روکنا، نفس کو روکنا خلاف شریعت کام پر،
خلاف یعنی کہ معصیت پر یعنی گناہ پر روکنا. صبر کی 3 قسمیں یاد رکھیے گا. کتنی قسمیں؟ 3. ایک ہے صبر علی المعصیہ یعنی گناہوں پر صبر کرنا. صبر علی المصیبہ یعنی مصیبت پر صبر کرنا. صبر علی الطاعہ یعنی اطاعت پر صبر کرنا. اب اطاعت کا میں مثال دیتا ہوں. سخت سردی ہے, سخت سردی کے اندر صبح اٹھ کر ٹھنڈے یا گرم پانی سے وضو کر نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانا, یا بہت شدید ترین گرمی کے اندر روزہ رکھنا, یہ اطاعت پر صبر ہے. خوبصورت. مشکلات پر, جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, نقصان کے ذریعے, مال کے ذریعے. اچھا, ہم سب پہ مصیبتیں آتی ہیں, اور اگر ہم نے اس مصیبت پہ صبر کر لیا, اور صبر کیسا, جس سے میری بہن نے کہا صبر جمیل, یعنی صبر کرنے کے بعد اللہ سے راضی رہنا. اور جب اللہ سے راضی رہنا اور اس امید پر راضی رہنا کہ پروردگار تو نے مجھے اس قابل سمجھا, تو تو نے صبر دیا, تو پروردگار مجھے اس کی ہمت اور طاقت بھی عطا فرما. جب بندے کی سوچ یہ ہوتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے, اولئک علیہم صلوات من ربی رحمہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں. واولئک هم المہتدون, اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, ایک ہوتا ہے برداشت کرنا اور ایک ہوتا ہے صبر کرنا. برداشت مطلب ہے آپ کسی بھی چیز کو چاہتے ہوئے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. صبر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خالصتاً اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. آپ کا مقصود و مطلوب ایسا نہیں کہ آپ کو طاقت مل جائے تو آپ, مثال کے طور پہ طاقت مل جائے تو آپ سامنے والے کو اڑا دیں, مار دیں, جلا دیں. نہیں, صبر یہ کہ آپ, اس نے کچھ کہا, اب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاموش ہو. طاقت رکھنے کے باوجود بھی کچھ نہ آپ خاموش ہو جائیں. جس نے ابھی مثال دی سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ ہاتھوں کو بلند کر دیں تو آسمان سے پانی برسنا شروع ہو جائے, مگر اپنے بیٹے کے جسم کو خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر یہ کہنا کہ پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی رہنا. یہ ہے صبر جمیل. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے, اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپا کتنی خوبصورت انہوں نے مثال دی کہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو جاتا, لیکن بیٹے کو جس کنڈیشن میں دیکھا اس کے بعد بھی اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں. اچھا آپا, میں اسی سے جڑی ہوئی آپ سے بات کروں گی. اگر انسان کسی مشکل میں آ جائے, جیسے کسی کا پیارا بچھڑ جائے, تو انسان بہت آہو بکا کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی مشکل جو یقیناً انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے, لیکن ہمیں یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف دیتے نہیں ہیں. لیکن ہم دیکھیں لوگ بہت شکوے شکایت کرتے ہیں اور اتنی آہو بکا کرتے ہیں, تو ایسے میں جو ہمیں صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے, کیا وہ صبر کا مادہ باقی رہ جاتا ہے, یا جو ہمیں ثواب ملنا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, صبر کی ایک عظیم ترین منزل جسے میں اور آپ صبر جمیل کہتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشراف عرب کو, معززین عرب کو اپنے یہاں کھانے پر بلا رکھا تھا, اور جب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا بھی کہ ان کا بیٹا بیمار ہے, اور اس کے بعد دسترخوان چنا, اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کھانا سامنے پیش کر رہے تھے اور ان کو دے رہے تھے, اور جب دسترخوان سمٹ گیا, کھانا تمام تر سمٹ گیا, تو اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ ایک میرا بیٹا تھا جو کہ انتقال کر چکا ہے. میرے خیال میں یہ اسی فرزند کا نام ہے جن کا نام اسماعیل تھا. تو لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا, کہا کہ فرزند رسول آپ ایسے وقت میں جبکہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہو, آپ ہم کو کھانا کھلا رہے تھے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ در حقیقت ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں, ہم صبر جمیل کی منزل پر فائز ہیں. تو جب صبر جمیل کی منزل پر انسان فائز ہوتا ہے تو نہ وہ جزا و فضا کرتا, نہ آہو بکا کرتا ہے, بلکہ وہ رضا پروردگار پہ راضی رہتا ہے, قناعت کرتا ہے, صبر و توکل کرتا ہے. اور جب صبر جمیل کی منزل آتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں ہمیں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی جنگ موتا میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر
اس تمام تر حالات و واقعات کو اپنی آنکھوں سے سنا رہے تھے. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں لائیو ٹرانسمیشن, لیکن یہ اس زمانے میں ظاہر ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی جعفر کے دایاں بازو قلم ہو گیا, اس کے بعد فرمایا کہ میرے بھائی جعفر کا بایاں بازو قلم ہوا, اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھرجھری سی لی, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی جعفر کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی جعفر کو خدا نے 2 پر عطا فرمائے ہیں جس سے وہ جنت پہ پرواز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا لقب جعفر طیار قرار پایا. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ مصائب پر, ابتلا پر, مصیبت پر ہم کو کس قدر اجر عظیم عطا ہوتا ہے, تو یقیناً ہم کبھی بھی جزا و فضا نہیں کریں گے, آہو بکا نہیں کریں گے. قرآن کریم میں ہے کہ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز سے پورا کر دیا جائے گا. صبر کرنا کتنا اہمیت کا حامل ہے, کن کن مواقع پہ کس طرح صبر کرنا. اور صبر کرنا آسان نہیں ہوتا, انسان زبان سے کہہ تو دیتا ہے, لیکن جو انسان جس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے اس میں خود کو سنبھالیں کیسے, کیا کوئی خصوصی عبادت اس حوالے سے کر سکتے ہیں, یہ جانیں گے ان سے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے رونق رمضان. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے صبر. صبر کی اہمیت اور فضیلت احادیث کی روشنی میں بھی ہم پر آیا ہوتی ہے, اور قرآن پاک میں 70 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں پر صبر کرنے کی ہمیں تلقین دی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور عورت کو جان, مال اور اولاد میں مسلسل آزمایا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں معزز علماء کرام مفتی نور رحمانی صاحب اور ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ. مفتی صاحب, میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ, اللہ پاک نے سبھی کو مختلف قسم کی آزمائشوں سے, مراحل سے, حالات سے گزارا ہے, لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ پاک تو نے مجھے ہی کیوں چنا اس تکلیف کے لیے, اللہ پاک تو نے میرے لیے یہ کیا کر دیا, اللہ پاک تو کہاں ہے. اس طرح کے الفاظ معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بھی بنتے ہیں. اور جو لوگ ایسے اللہ سے شکوہ کرتے ہیں, مذہب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ ہے کہ کیوں کیا میرے ساتھ یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلے تو یہ کہ بندے خدا پر جو مصیبت, پریشانی, تکلیف, آزمائش آتی ہے, اور پھر اس کا ناشکر پن, تو 2 حصے ہوئے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور جب وہ آزمائش پر پورے اترے, آزمائش کیسی, لیکن بچپن سے آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ آزمائش کا معاملہ شروع ہوا, آگ میں ڈالا جا رہا ہے, وہاں سے چھوٹا بچہ ہے, مروہ و صفا کے درمیان بیابان جنگل کے اندر اللہ کا حکم ہے, چھوڑا جا رہا ہے, جگہ جگہ قدم قدم پہ آزمائش. اور پھر ایک عرصے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے, تھوڑا بڑا ہوتا ہے, حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو ذبح کر دو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. تو یاد رکھیے گا, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آزما رہا ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے, آزمائش اور امتحان میں اور عذاب میں فرق یاد رکھیے گا. اگر آپ اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آزمائش ہے, اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اس کی بھی وجہ کیا ہے, اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا تو احد پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی. حدیث کے اندر اس طرح بنتا ہے کہ اس طرح دیکھے گا اور کہے گا پروردگار, دل میں سوچے گا اتنی نیکیاں تو میں نے نہیں کی, اور پروردگار کہتے ہیں یہ تیری نیکیاں ہیں. پھر رب ذوالجلال کہیں گے کہ اے بندے خدا, جو ہم تکلیف دیتے تھے اس تکلیف پہ جو تو صبر کرتا تھا, یہ صبر وہ ساری نیکیاں بن کر آج تیرے سامنے کھڑی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرم اور فضل کے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح محبت کرتے ہیں. دنیا میں کوئی معاملات نہیں ہوتے, کوئی نیکیاں نہیں ہوتی, اللہ مصیبت ڈالتے, بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا قرب ولایت عطا فرماتے. اب آئے اس سوال پہ جو میری بہن نے کہا, کوئی سخت تکلیف آ گئی, آزمائش آ گئی, ہمارے منہ سے کلمہ کفر نکلتا ہے. اللہ ہم سب کو یاد رکھیے گا میرے بہت پیارے میرے بھائی اور میری بہنیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ ایک حساس جملہ ہے, آپ اس کو سمجھیے گا. زندگی دینے والا کون؟ اللہ. آنکھیں دینے والا کون؟ اللہ. سمجھ دینے والا کون؟ اللہ.
زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ بیٹا اور بیٹی دینے والا کون؟ اللہ۔ گھر دینے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ شہرت دینے والا کون؟ اللہ۔ اگر کوئی وقتی چیز آپ سے لے لی جائے، پہلی بات یہ تو آپ کی تھی نہیں، یہ آپ کی تھی نہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، قرآن کہتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب ہمارے بندوں کو کوئی تکلیف آزمائش آتی ہے وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب اللہ کا ہے اور ہمیں لوٹ کے بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب اس طرح کے جملے ادا ہوتے ہیں تو اللہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ ہاں اس مصیبت پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ جس طرح میری بہن نے کلمہ کفر نکال دیں کہ کہاں ہے اللہ، میں ہی رہ گیا تھا نعوذ باللہ، تو یہ کلمہ کفر ہوتا ہے، اس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں آپ پر سیکھنا فرض ہے، جس طرح میں نے کل بھی یا پرسوں بھی کہا تھا کہ نماز کا علم سیکھنا آپ پر فرض ہے، روزے آپ پر فرض ہے تو روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح کچھ کلمات ہیں کہ جو آپ زبان سے ادا کہیں گے، آپ جیسے ہی زبان سے ادا کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ مجھے پناہ میں رکھے آپ کو بھی، ہم دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جیسے ہی دار اسلام سے خارج ہوں گے، اگر موت ہو گئی تو ہمارا خاتمہ اللہ کی بار میں کفر پر ہوگا، یعنی کہ ہم کافر ہو کے مریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ایسی موت سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے حکم کی تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کو عام کر رہے تھے، انہوں نے بہت سی مشکلات دیکھی، ان پر پتھر برسائے گئے، ان کے لیے ان کی راہ میں کیا کیا رکاوٹ نہیں آئی، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ سے اس پہلو کو ان کی مزید وضاحت چاہیں گے اور ہمیں صبر، نبی کریم کے صبر سے کیا سیکھنا چاہیے، یہ بھی ان سے بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے رونق رمضان۔ ہم آج بات کر رہے ہیں صبر پر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت یہ کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی، پھر آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے حساب سے ہوتی ہے کہ جتنا وہ مضبوط ہوگا اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوگی، اگر دین کمزور ہو تو حسب دین ہی اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، حتیٰ کہ مصائب پر صبر کی وجہ سے وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آقائے دو جہاں ہیں، جو اللہ کے پیغام کو عام کر رہے تھے، طائف والوں نے، مکہ والوں نے کس کس قسم کے ظلم ڈھائے کہ 3 سال تک قطع تعلق رہے، کھانے کو کچھ نہیں تھا اور بہت 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 مصائب اٹھائے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب اور ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ ثروت آپا، آپ نے جب سے میں نے آپ سے صبر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ذکر ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے سب کو معاف کر دیا، لیکن جو مصائب انہوں نے سہی، شاب ابی طالب میں 3 سال انہوں نے جس طرح مصائب سہے، جس طرح کے حالات سے گزرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اور ایک اور چیز کہ جب ہم پہ آزمائش آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو یہ مشکل آزمائش ہمیں دنیاوی اور دینوی اعتبار سے کتنا بہتر نکھرا ہوا انسان بناتی ہے، اور یہ ہمارے لیے کون سا مقام رکھتی ہے یہ چیز؟ سب سے پہلے میں جس بات کو کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ انبیاء و مرسلین کی آزمائش سب زیادہ سخت ہوا کرتی ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بہت کچھ دے رکھا تھا، مال اولاد، مویشی، باغ، نہ جانے کیا کچھ دے رکھا تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جب اتنی نعمتیں ہیں تو انسان کیسے شکر ادا نہ کرے۔ سب سے پہلے ان کے بچے مرے، اس کے مویشی ختم ہوئے، بہت کچھ ہو گیا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام شکر پروردگار عالم کرتے رہے۔ تو جیسے جیسے انسان کی نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ شکر کرتا ہے، لیکن جب نعمتیں چھنتی چلی جاتی ہیں اس وقت اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اس شکر کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہوں، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بغیر باپ کے تشریف لائے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ کا ان کی ولادت سے پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت آمنہ بہت چھوٹے سے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے ان کو ان کے ننیالی گاؤں گئی تھی، اور راستے میں مقام ابوا پر واپسی پہ انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں سب کے ماں باپ ہوتے ہیں، مگر جو وجہ تخلیق کائنات ہو، اس کا باپ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے انتقال ہو چکا ہو،
اور ماں بہت چھوٹی سی عمر میں دنیا سے گزر گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم محبوب چیزوں کو لے لیا کرتا ہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محبوب الہی ہیں, محبوب خدا ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر والدین کے دنیا میں پروان چڑھے, اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے اعلان رسالت کیا, اور آج پوری دنیا میں آواز اذان بلند ہو رہی ہے, قرآن کی تلاوت جاری ہے, اور احکام اسلامی پر عمل ہو رہا ہے, یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک شعبہ ابو طالب میں محصور رہے. یہ شعبہ ابو طالب بہت سخت مقام تھا, اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک عام مسلمان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا نظر آتا تھا, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکم مبارک پر 2 پتھر نظر آتے تھے. بہت شدید سختیاں گزاری ہیں مسلمانوں نے, مگر اس کے باوجود آج آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں, آج کسی بھی آپ بر اعظم میں چلے جائیں, کسی بھی چپے پہ چلے جائیں, کسی بھی کونے میں چلے جائیں, ہر جگہ مسلمانوں کا نام موجود ہے, ہر جگہ مسلمان موجود ہیں, ہر جگہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے, ہر جگہ پر اذانیں دی جا رہی ہیں. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صبر کا اجر و انعام ہے جو کہ پروردگار عالم نے دیا. سبحان اللہ. مفتی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی تکلیف دیتے ہیں تو یہ اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے, ہم کچھ بھی کر لیں, ہم نے وہ خاص ڈیوریشن اپنی اس تکلیف کی نکالنی ہے, ہم کہیں نہیں جائیں. حضرت یوسف اور ان کے والد حضرت یعقوب کی ہم اگر دیکھ لیں تو 40 سال تک باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے مل نہیں پائے تھے. تو جب انسان, یہ تو خیر انبیاء کرام کی بات ہے کہ ایک خاص مقام اور درجہ ان کو حاصل ہوتا ہے, وہ جانتے ہیں ایسی باتیں جو اللہ کی طرف سے ہم نہیں جان سکتے, اور ہم تو بہت گناہ گار ہیں, ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں. تو اگر انسانوں کی میں بات کروں, انسان جب تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے, گزرنا تو بہرحال اس نے ہے, چاہے خوشی سے, چاہے ایکسیپٹنس سے, چاہے شکوہ کر کے. ہم ان لمحات میں سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو تکلیف بہت ہوتی ہے, صرف وہی جو برداشت کر رہا ہوتا ہے جانتا ہے. تو ایسے میں ہم کوئی خاص عبادات کر سکتے ہیں, کوئی دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ صبر ہم کریں بھی, اچھے سے کریں, حق ادا ہو, اور جو تکلیف کی ہماری شدت ہے اس میں ہم خود کو سنبھالے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جتنے ناظرین ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کسی نہ کسی کے ذریعے آزما رہا ہے. کبھی بھائی کو بھائی کے ذریعے آزماتا ہے, جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. کبھی بیوی کے ذریعے آزماتا ہے, جس طرح نوح علیہ السلام کا قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے. کبھی بیٹے کے ذریعے آزماتا ہے, جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اور ابراہیم السلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. یعنی کسی نہ کسی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش میں ہمیں ڈالتا ہے. اور اس دور کے اندر بھی آزمائش میں لوگ ہیں, کوئی آفس کی طرف سے پریشان ہے, کوئی نوکری کے حوالے سے پریشان ہے, کوئی رشتے کے حوالے سے پریشان ہے, اور کوئی بیماری کے حوالے سے پریشان ہے. کیا کرنا ہے, کس طرح صبر کا معاملہ ہم آگے بڑھا سکیں تاکہ ہمیں قلبی اور ذہنی اور فکری سکون ہو. ناظرین یاد رکھیے گا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کسی روڈ پہ جا رہے ہیں, اسٹریٹ لائٹ جو ہوتی ہیں, کیا آپ کا راستہ کم کرتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں, بالکل نہیں. وہ لائٹس کم نہیں کرتے, بلکہ وہ لائٹس آپ کا راستہ آسان کر دیتے, مدد کرتے, مددگار ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کے ذہن کے اندر انبیاء علیہ السلام کا خاکہ ہو, نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی نے تکلیف اٹھائی ہے. پیدا ہوئے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا, 8 سال کے تھے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے آج ہی مکے کی در و دیوار یاد ہے کہ جب نہ میرے بابا تھے نہ میری والدہ تھی, مجھے میرے دادا انگلی پکڑ کے لے کے چلتے تھے, اور تو میں ان دیواروں سے ان جنازوں کو یاد کرتا تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میرے محبوب دادا کا جنازہ اٹھا کے لے کے چل رہے تھے تو میں دیواروں سے پڑھ کر پوچھتا تھا, نہ بابا رہے نہ ماما رہے, اور وہ جو جن کے میں سینے سے لگ کے سوتا تھا آج وہ دادا بھی انتقال کر گئے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر حضور علیہ السلام کی 25 سال کی عمر, اس کے بعد شادی ہوتی ہے, بیٹوں کا انتقال ہو رہا ہے, بچوں کا انتقال ہو رہا ہے. 50 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہے. آپ کے جناب چچا جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا, آپ کی زوجہ محترمہ بی بی خطیجہ جنہیں ختیجہ کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا. 52-53 سال کی عمر میں جنگ بدر ہوتی ہے, اور آپ کے اس کے بعد 54 سال کی عمر میں محبوب ترین جو آپ کے بچپن کے دوست تھے جناب امیر حمزہ, ان کی شہادت ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے. میرے دماغ کے اندر اگر نبی علیہ السلام کی زندگی ہو
اور میں ان سے عکاسی کرتا رہوں تو مجھے کوئی مشکل نہیں لگے گی, مجھے کوئی تکلیف نہیں لگے گی. اپنے سے زیادہ کی تکلیف دیکھنی اب چاہیے. مجھے یہ معلوم ہوگا کہ نہیں, مجھے آگے بڑھنا ہے اور مجھے اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا ہے. یہ مشکلات ہیں, یہ پریشانی ہیں, یہ تکلیف ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پہ, ابھی بریک کے اندر بات چل رہی تھی میری بہن نے کہا مشکلات آتی ہیں تو ہم مزید پختہ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جب کبھی دیکھیں کوئی سونا پہنا ہو یا چاندی پہنا ہو, سونا یا چاندی کو صاف کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں. بھٹی آگ جو ہوتی ہے نا اس کو اچھی طرح اس کو تپاتی ہے, اس کے بعد اس کا سارا میل کچیل اتار دیتی ہے. اسی طرح انسان اگر کچا ہوتا ہے تو وہ اللہ اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے, وہ پختہ ہو کے صاحب ایمان ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربیت کا مقام پا لیتا ہے. یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں آزمائش کا قابل نہیں, اے اللہ مجھ سے آزمائش کو دور فرما, اے اللہ مجھے اولاد کے غم سے محفوظ فرما, اے اللہ مجھے دوسری جو دکھ تکلیف ہے اس سے محفوظ فرما, اے اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما. ناظرین کبھی بھی آزمائش کی دعا مت کیجیے گا, یہ ضرور دعا کیجیے گا اے اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں, مجھ سے آزمائش کو دور فرما. بہت خوبصورت ہماری ڈسکشن چل رہی ہے, اور جس طرح کہ مفتی صاحب نے کہا کہ انسان مضبوط ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے, یعنی دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. صبر پر مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے رونق رمضان. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم صبر پر بات کر رہے ہیں اور مفتی نور رحمانی صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ صبر کی 3 اقسام ہیں. ایک گناہ پر صبر کرنا, دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے اسے آزمائش سمجھ کر اس پر صبر کرنا, اور تیسرا ہے کہ اطاعت میں صبر کرنا, یعنی اپنے نفس اور خواہش پہ قابو رکھ کے جو اللہ کی رضا ہے اس کام کو کرنا. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ اور مفتی نور رحمانی صاحب ہیں. ثروت صاحبہ, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اولاد کے چھن جانے کا غم بہت بڑا غم ہے, بہت بڑا غم ہے کہ شاید بیان بھی نہیں کر سکتے, صرف مائیں جانتی ہیں, والدین جانتے ہیں, بہن بھائی آپس میں نہیں جانتے کہ اگر ماں کا بچہ چلا گیا تو کتنی تکلیف ہوگی. ایسے میں اگر کوئی انسان صبر کر رہا ہے اس غم میں اور اسے اللہ کی رضا سمجھ کے خاموش ہے, تو یہ اللہ کے ہاں کتنی پسندیدہ عمل ہے اور اللہ کتنا اس کو ثواب دیں گے کہ اتنے بڑے نقصان پر بھی کوئی اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہے اور صبر کر رہا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اس قرآنی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, تو یہ در حقیقت عملی طور پر انسان کو بتانے کے لیے ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس نعمتیں تھیں وہ سب اللہ کی عطا کردہ تھیں, اور جب اللہ کی عطا کردہ نعمت تھی تو وہ چاہے واپس لے لے چاہے تمہیں دے دے. تو اولاد کبھی ظاہر ہے اللہ نے عطا کی ہے اولاد, تو وہ اولاد جو کہ انسان کے پاس جب تک اللہ کی مرضی ہے تب تک رہی, اور جب اللہ کی مرضی نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا. تو بالکل ایسے ہی ساری نعمتوں کا ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں, قناعت کو اختیار کریں, توکل پروردگار عالم پر اختیار کریں, اور صبر کے ساتھ ساتھ شکر کی بھی عادت کو اپنے اندر پیدا کر لیں, تو رب العالمین ہم سے راضی ہوگا. اور مفتی نور رحمانی صاحب, میں اپنے لیے بھی جاننا چاہتی ہوں اور یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کے ذہنوں میں بھی سوال ہوگا کہ برداشت اور صبر میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ایک اصول یاد رکھیے گا, وہ کام کہ جس میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو لے آئیں, یعنی آپ کی نیت ہو یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اس میں اجر و ثواب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مجھے کسی نے کوئی سخت جملہ کہا اور میں صرف خاموش ہو گیا, ٹھیک ہے, اس پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائیں گے. کسی نے مجھے کچھ کہا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور میں قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں اور ان سے بد کلامی نہ کروں اور خاموشی سے گزر جاؤں, تو اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا. اس زمانے کے اندر ہم بدلہ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں, ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, میں اس کو اس کی اوقات یاد دلا دوں. ناظرین آپ اس وقت خاموش ہو جائیں, اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور یہاں ایک سوال میری بہن نے کیا, وہ مائیں جن کے بچوں کا انتقال ہو چکا ہے. دیکھیں میں کون ہوتا ہوں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کو خوشخبری ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کل قیامت کے دن پتہ کیا ہوگا. وہ مائیں کہ جن کے 1 مہینے کے بچے کا انتقال ہوا,
یا جن کے پیدائش کے وقت انتقال ہو گیا یا چھوٹے بچے سے انتقال ہو گیا، حدیث رسول کل قیامت کے دن وہ بچے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے، کہیں گے پروردگار کیا تو نے ہمیں زندگی دی تھی، کیا تو نے ہمیں عمر دی تھی، پروردگار ہم ایسی جنت میں نہیں جائیں گے، یہ ہماری والدہ اور والد ہم ان کو لے کے جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صبر کرنا بھی چاہیے اور صبر کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہر اچھے برے حال میں مبتلا رہ کر ہی تمہاری آزمائش کریں گے، یا اللہ انسان کو کہہ رہا ہے۔ اور ہمیں اللہ سے کبھی آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، مفتی صاحب نے کہا تھا ہمیں عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تمام جہانوں میں کامیابیاں عطا کریں۔ اور ایک بات اور جاتے جاتے میں آپ کو کہہ دوں کہ جب حالات نامواقف ہوں، سازگار نہ ہوں، تو ایسے میں ہمیں عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اخلاق اچھا رکھنا چاہیے۔ تو آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی، انشاءاللہ کل ایک نئی گفتگو کے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے مجھے مفتی نور رحمانی صاحب کو، ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔